बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन सलाम रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साकिब मलगानी। नाज़रीन, आज 27 रमज़ान मुबारक है। आज बहुत बड़ी रात है। ये अभी रात गुज़र रही है, ये रात के आखिरी पहर जो मौजूद है। यकीन करें इतनी बड़ी रात है, इतनी बड़ी रात है कि इसके फ़ज़ाइल बयान करना मैं तो नहीं बयान कर सकता कि इसके इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। 27 रमज़ान मुबारक के 27वीं की ये रात है कि इस रात लैलतुल क़द्र की बड़ी रात। ठीक है, वो बेशक ताक रातों में होती है, लेकिन 27 की रात को एक और मर्तबा मकाम हासिल है। कहा जाता है कि इस रात में कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाजिल किया गया है 27वीं शब को। और आज जो सुबह शुरू होगी वो 27वां रोज़ा, ज़ाहिर सी बात आप सहरी कर रहे होंगे। और इस दिन की बड़ी फ़जीलत है, इस रात की बड़ी फ़जीलत है। और कहा जाता है कि इस रात में नसीबों का रद्दो बदल होता है, नसीबों की तब्दीली होती है, नसीब चेंज होते हैं, नसीबों को तब्दील किया जाता है। और इस रात में आप जो भी मांगते हैं वो अल्लाह ताला अता कर देते हैं। बेशक ये इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला हर रात अपना जलवा फरमाते हैं कायनात में रात के आखिरी पैर, और कहते हैं कि है कोई मांगने वाला कि जिसको मैं अता करूं, है कोई बख्शिश का तलबगार कि जिसको मैं बख्शिश दूं, कोई गुनाहगार जिसके मैं गुनाह ख़त्म करूं, कोई रहमत का तलबगार कि जिसको मैं रहम अता करूं, कि जिसके ऊपर मैं रहम यानी कि अपनी रहमत से उस शख्स की झोली भर दूँ। ये बहुत बड़ी रात है आज की रात। और ये जो लैलतुल क़द्र की एक रात होती है, 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से अफसल ये सिर्फ़ एक रात है जिसको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और इस रात के अंदर ही कुरान मजीद को फुरकान हमीद को नाजिल किया गया और कुरान मजीद का नुज़ूल किया गया इस रात में। सोचे कितनी बड़ी ये रात होगी। और ये 27वीं यानी कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो अभी 27 की ही रात थी। 27 रमज़ान मुबारक था कि जब कुरान मजीद भी नाज़िल हुआ, जब पाकिस्तान भी बना। और पाकिस्तान का मतलब क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि पाकिस्तान वो पहली इस्लामी रियासत है, वो पहली रियासत खुदादाद है जो सिर्फ़ इस्लाम के नाम पर बनी थी, जिसका बनने का बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम था कि यहाँ पे मुसलमान खुल के इबादत कर सकेंगे, यहाँ पे मुसलमान अपने अल्लाह ताला को याद कर सकेंगे, यहाँ पे मुसलमानों को उनकी जो मज़हबी आज़ादी होगी वो हासिल होगी। तो पाकिस्तान भी बना और कुरान मजीद भी नाजिल हुआ इस रात को। 27 की इस शब को कुरान मजीद नाजिल हुआ। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान मजीद की जो ज़िम्मेदारी है कि हम ही उसके मुहाफ़िज़ हैं और हम ही उस कुरान मजीद के निगहबान हैं जो 27 रमज़ान मुबारक को कुरान मजीद नाज़िल हुआ था। और इस रमज़ान की बरकत, यानी कि बेशक हर रात रमज़ान मुबारक की एक से बढ़ के एक रात अफजल होती है, एक से बढ़ के एक अजर व सवाब है, एक से बढ़ के एक उसकी रहमतें हैं, बरकतें हैं, उसका अजर व सवाब है। लेकिन जो 27वीं की शब होती है, जिसे आम तौर पर हमारी तरफ बेशक 21, 23, 25 या 29 में से भी लैलतुल क़द्र की रातें हो सकती हैं, लेकिन हमारी जो तरफ ज़्यादातर 27 को ही लैलतुल क़द्र कहा जाता है। और कहा जाता है कि आज की रात ही ज़्यादातर लैलतुल क़द्र की ही रात होती है, क्योंकि ये कंसेप्ट दिया जाता है कि आज की रात बहुत बड़ी रात है और आज की रात जो है वो लैलतुल क़द्र की रात होती है। वो रात जो 1000 महीनों से अफजल होती है कि सिर्फ़ एक रात की इबादत करने से कि इंसान की पूरी दुनिया और आखिरत संवर सकती है। इंसान अल्लाह ताला को राज़ी कर सकता है सिर्फ़ इस एक रात की इबादत के अंदर।
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی طاق راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر جاتے کبھی نہیں دیکھا۔ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، یعنی 3 راتیں گزر چکی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ان 3 راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر کی رات گزری ہو، یا آج لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، یا 29 کو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی رات بہتر ہے لیلۃ القدر کے لیے، اور کس رات کو لیلۃ القدر کا مرتبہ حاصل ہے۔ دعا کیجئے کہ اس لیلۃ القدر کی اس رات ہمیں بھی دیکھنی نصیب ہو، کیونکہ اگر لیلۃ القدر کی رات ہماری زندگیوں میں آتی ہے تو شاید ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اس رات کی عبادتیں سمیٹتے ہیں، جو اس رات کی برکتیں سمیٹتے ہیں، وہ برکتیں، وہ رحمتیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، بہترین رات ہے۔ اس رات میں آپ بھی کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیجئے، زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کیجئے، اور سورہ قدر کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے، کیونکہ جس قدر ہی آپ اس کی تلاوت کریں گے اور جس قدر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تو تیار ہیں کہ آؤ میرے بندے، میرے دروازے پہ آؤ، میں تو تیار ہوں تم سے صلح کرنے کے لیے۔ وہ جس طرح ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک فقیر تھا اور بازار میں موجود تھا، تو کوئی بادشاہ گزرا، اس نے کہا جی یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں جی اب کیا بنا؟ تو فقیر نے کہا کہ اب اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے بعد وہی شخص قبرستان میں بادشاہ کو ملا، بادشاہ گزر وہ بندہ قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا، تو بادشاہ اس کے پاس گیا اور اس سے ملاقات کی اور خیر دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ جی بابا جی یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ روز پہلے تم نے آپ کو بازار میں دیکھا، تو اب یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس فقیر نے کہا کہ میں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اب کیا بنا؟ تو فقیر بولتا ہے کہ اب بندے تو مان رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں مان رہے۔ یعنی کہ بہت بڑا ہمارے سوچنے کا مقام ہے کہ اس زندگی میں جب ہم بازاروں میں پھر رہے ہیں، جب ہم سارا اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم اللہ سے صلح کر رہے ہیں، تو اللہ تو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن اس وقت ہم ہی پیچھے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا آگے سٹیپ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر زمین پہ کرو گے تو میں تمہارا ذکر آسمان پہ فرشتوں میں کروں گا۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب اب ہم سب قبروں میں جا چکے ہوں گے تو تب ہم تو مان رہے ہوں گے لیکن پھر اللہ نہیں مانے گا۔ اللہ کہے گا کہ اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ آ جاؤ میرے دروازے پہ، میں تیار تھا کہ میرا بندہ آئے اور میں اپنے بندے کو ویلکم کروں اور میں اپنے بندے کی بات سنوں اور میں اپنے بندے کو گلے سے لگا لوں، بے شک وہ جتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کی 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب آپ ایک تھوڑا سا آئیڈیا لگائیں، کنسیپٹ دماغ میں سوچیں، ایک فرد کے ایک ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے، وہ اپنی اولاد کو ہر بری چیز سے بچاتی ہے، ہر اچھی چیز مہیا کرتی ہے، نیک صحبت دینے کی کوشش کرتی ہے، اچھی تربیت کرتی ہے، اچھا کھانا پینا، اچھا پہننا دیتی ہے، اور ہر بری چیز سے روکتی ہے۔ اپنی اولاد کا نصیب اگر ماں کے ہاتھ میں ہوتا، فرشتوں نے ماں سے پوچھا کہ اگر آپ کے قدموں کے نیچے جنت نہ ہوتی تب کیا آپ کے ذمہ کیا ہوتا، تب کیا کرتی؟ تو اس نے کہا کہ میرے قدموں سے جنت ہٹا دیا تو مجھے حکم ہوتا کہ کوئی اور چیز لکھو، تو اپنی اولاد کا نصیب لکھتی۔ تو وہ ماں جو اپنی اولاد کا نصیب بہترین لکھتی ہے، وہ اپنی اولاد کو ہر نقصان سے بچاتی ہے، ہر مصیبت پریشانیوں سے بچاتی ہے، تو وہ اللہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ پھر کیسے اپنے بندوں کو گناہوں میں، اپنے بندوں کو خود سے دور رکھے گا۔ بے شک بندہ جتنا بھی گنہگار ہے، جتنا بھی اللہ کا نافرمان ہے، جتنا بھی اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ پلٹ آؤ میری پاس، کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، انسان کی سانس نکلتی ہے، انسان گلے سے ایک آواز نکلتی ہے۔ میں اکثر اس بات کا ذکر بھی کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ آواز آپ کے گلے سے نہیں نکلتی تب تک میرے دروازے پہ لوٹ آؤ، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ آواز نکل جاتی ہے، پھر موت کا جب وقت آ جاتا ہے، پھر آپ کی بخشش اور مغفرت کے دروازے آپ پر بند ہو جاتے ہیں۔ ہماری طرف کہ جب بھی کوئی شخص بوڑھا ہوتا ہے، اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، بے شک جوانی میں ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو پھر ہماری طرف
ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی جوانی ایسے ہے اور اب آپ اس طرح سے یہ سب کچھ کریں. تو اللہ نے کبھی عمر کی قید نہیں رکھی کہ آپ جوان ہوں آپ تب آئیں, آپ 20 سال کے ہوں آپ تب آئیں, آپ 50 سال کے ہوں تب آئیں, آپ 80 سال کے ہوں آپ تب آئیں. اللہ کہتے ہیں میرے دروازے پہ آ جاؤ, عمر کو چھوڑ دو, جس عمر میں بھی آتے ہو آؤ, میں بخشنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میرے محبوب کی امت ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا پہ آئے تھے تب بھی اپنی امت کے بارے میں کہا تھا, جب دنیا سے جانے لگے تب بھی اپنی امت کے بارے میں کہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جب جاؤ میرے حضور سے, میرے محبوب سے کہنا کہ پہلے سلام کرنا اور پھر اسے کہنا کہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آپ کو بلانے کے لیے کہ اللہ آپ سے ملاقات کے منتظر ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو آپ آ جائیں, اگر آپ اس دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے, حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر انتظار کر رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام اندر جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. تو جب واپس جاتے ہیں اللہ کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ میری بعد میری امت کا کیا ہوگا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی امت میرے ذمے ہے. تو پھر جب واپس آتے ہیں تو پھر آپ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے لے چلو. تو وہ تو اپنی امت کا اتنا خیال کرتے تھے, وہ اپنی امت کا اتنا سوچتے تھے. ہم تو حضور کی امت ہیں کہ وہ حضور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر تشریف لے گئے پھر بھی اپنی امت کو یاد کیا, اپنی امت کے بارے میں سوچا, اپنی امت کو وہاں پر بھی نہیں بھولے. تو ہم تو اس کی امت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سب سے, آپ نے فرمایا کہ تمام نبیوں میں سے, تمام پیغمبروں میں سے سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا, اور تمام انبیاء کی امتوں میں سے سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہ میری امت ہوگی. تو کوشش کیجئے کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ کیش کیجئے, اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیجئے اور عبادتوں کا اہتمام کیجئے, اور ان عبادتوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے, ہماری ٹیم کو بھی یاد رکھیے. یہ آخری اب 27 ہے, آج 27 رمضان مبارک شروع ہو چکی ہے, اب زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن باقی ہیں, اور اس کے بعد یہ برکتوں کا مہینہ, یہ رحمتوں کا مہینہ پھر ہماری زندگیوں سے چلا جانا ہے. تو کوشش کیجئے کہ اس رمضان مبارک میں اپنی بخشش کروا لیجئے, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے, اللہ تعالیٰ کو منا لیجئے. ایک استغفار کی دیر ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ میرے بندے, میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں, صرف ایک استغفار, ایک توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آ چکا ہے, میرا بندہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں, آپ میرے دروازے پہ آئے ہیں. تو اللہ تو راضی ہو سکتے ہیں اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہیں. صرف یہ چند دن باقی ہیں رمضان مبارک کی مبارک ساتوں کے, مبارک برکتوں کے, تو کوشش کیجئے کہ ان ساتوں میں, ان برکتوں میں اللہ کو راضی کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے. تو آج کی ٹرانسمیشن سے اتنا ہی, انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی اگلی ٹرانسمیشن میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد ہر کسی کا خیال رکھیے. اللہ نے کہ